Assalamu alaikum, students. How are you? Doing well? That's great. Well, I'm fine. Thank you. History की बात हो रही थी. Last time when we were here, we were talking about the broadcasting history, TV broadcast history in Pakistan. And we were in fact talking of the achievements of Pakistan television in a very short span of time. 1964, as it started its black and white transmission. Those days, it was a time of black and white television in this part of the world. And live transmissions, because the recording facilities were not available. Heroics were done by the performers, engineers, and I was talking the managers as well. It was a united effort of all the people who were concerned about this broadcasting that put Pakistan television at a mark where it is now a competitive broadcasting house. And in fact, it has given way to so many other television stations. In fact, it has given all those technical skills in one way or the other to all the people who are now willing to invest and have their own television stations. You would find yourself that most of the programs are is a replica of what Pakistan television has originally created. There is some invention in some with some television stations, but generally speaking, the newsreel, the current affairs, the programming, the music is almost the same. The script, the direction is almost the same, because the foundation was so strongly laid by those intellectuals who earned, and I tell you very honestly, who earned very little but contributed enormously, because they were so devoted to the cause rather than the worldly gains. Well, that is the difference between a great man and an ordinary person like me. All right. Well, and today, students, we would be talking about something very important. Important in the sense that everything which is concerning the masses, and you, the student of mass communication, would understand this better than the others, that everything which is concerning with the needs some sort of regulations, because otherwise it may cause some social disorder, and it would if it is not regulated. Now, mass communication is essentially an area which is concerning with the masses. You cannot talk about mass communication without talking about the masses. It is meant, what we are talking, what you are learning these days, and for what these universities, very many universities are running courses on this mass comm and journalism and relative subjects, that inevitably involves the people. All what you are doing, if you become a graduate in these subjects, and if you practice this subject, what you would be doing, you are doing for the masses. It is a little different. If you are a researcher in physics, you may be doing a research for a limited number of people. If a banker, you may be doing this for a limited, again, small number of people. But when you are working with a newspaper, when you are working with a radio station, when you are working with the television, in any form, as a performer, as an anchor person, DJs, VJs, producer, director, in any respect, you are talking to the masses. One way or the other, your message is meant, your performance is meant not for limited number, but for different segments in society, invariably, all segments of society. Once something is appearing in a newspaper, that is meant for everybody. वो नाई की दुकान से लेके और उमरा, वुजरा, अशराफिया के घरों तक वो बात जाएगी. और रेडियो पे अगर आ रही है तो वो गाना एक ट्रैक्टर ट्रॉली पे भी सुना जा रहा है, और हो सकता है कि कोई
کوئی بہت دانشور اپنے ڈرائنگ روم میں بھی وہی گانا سن رہا ہو. اسی طرح ٹی وی کا ہے, اگر ٹی وی کے اوپر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ کسی کی میراث نہیں ہے کہ یہ بہت ہائی کوالٹی ڈرامہ ہے اور اس کو صرف میں ہی دیکھوں گا. اسے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. وہ تندور کے اوپر بیٹھا ہوا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ٹی وی پہ کیا ڈرامہ آ رہا ہے, حسینہ معین کا ڈرامہ آ رہا ہے, سارے دیکھ رہے ہیں, اشفاق احمد کا ڈرامہ آ رہا ہے. وہ اب وہ ساروں کی پراپرٹی ہے کامن. سو دس از کالڈ میس کمیونیکیشن. اور آپ سے زیادہ کسے پتا ہوگا, آپ ماشاءاللہ اس معاملے کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ میس کمیونیکیشن. اچھا, اب جب میس کمیونیکیشن کی باری ہوگی, جب آپ میسز کو ایڈریس کریں گے, تو اب یہ ایریا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر کوئی بھی, آپ حکومت کہہ لیں, اتھارٹیز کہہ لیں, آپ پٹ اٹ ادھر وے, کسی بھی طرح سے آپ بات کر لیں, اس میں پہلی بات آئے گی یہی والی سامنے کہ بھئی اس کو ریگولیٹ کیا جائے. آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ میس کمیونیکیشن میں انوالو ہوں اور چیکس اینڈ بیلنسز کا کوئی سسٹم نہ ہو. دس از ایکچولی ناٹ پاسبل. اسٹوڈینٹس, you involved in the mass communication and there is no system of checks and balances. There is no rules and regulations, and you are allowed to exploit this medium of mass comm and still you go scot free. But that is not going to happen. That will not happen, and it has not happened anywhere in the world where in any form this mass comm has taken place. Starting from the print media to up to this electronic media and very fast communication. Societies have not allowed people who exploit this mass comm, this medium or this media to go as free and say anything. اور جو سوسائٹی کے سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں, اور جو لوگ میس کمیونیکیشن میں ہیں وہ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ضوابط ایسے ہونے چاہیے جس سے اس سسٹم کو ریگولیٹ کیا جائے. ورنہ دیکھیے نا, یہ تو ایک بڑی انارکی والی سچویشن پیدا ہو جائے گی. میرے پاس ایک اخبار ہے, میں ایک اخبار کا مالک ہوں, اور میں اخبار ایک اب میس میڈیا کی چیز ہے, اور میرے اوپر کوئی پابندی ہے ہی نہیں. اب مجھے بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پابندی نہیں. اس بات کا چانس تو ہمیشہ رہے گا کہ میں اس میں کچھ ایسی باتیں کروں, کچھ ایسی چیزیں کروں جس سے کچھ لوگ ہرٹ ہوں, کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو, کچھ لوگ کہیں گے یہ تو اب بڑی پرابلم ہوتی جا رہی ہے, یہ آدمی اتنے سارے لوگوں کے سامنے میرے بارے میں یوں لکھ دیتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, اور میں اسے جا کے یہ کہوں کہ آپ بھلے سے میرا فلاں کام کریں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں کل آپ کے بارے میں پھر کچھ اس طرح کی چیز لکھ دوں گا جس کو 4-5 ہزار لوگ تو پڑھیں گے. آپ فرض کریں ایسی سچویشن میں تو سو ڈیفیکلٹ. اور فرض کریں کہ ریڈیو اسٹیشن ہے, میں ایک ریڈیو اسٹیشن لگا لیتا ہوں اور اس کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے, اور میں ریڈیو پہ پہلے تو بہت اچھے گانے سناؤں تاکہ لوگ میرا ریڈیو اسٹیشن سنیں, اور جب وہ ان گانوں کی وجہ سے لوگ میرا ریڈیو اسٹیشن سنیں تو اس کے بعد پھر میں کسی کے بارے میں, کسی انسان کے بارے میں, کسی ادارے کے بارے میں, کسی کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں کہنی شروع کر دوں جو سے نازیبا ہوں, جو برداشت سے باہر ہوں, جو سننے والا یہ سوچے کہ بھئی یہ تو بڑی میرے ساتھ, اب اس کے پاس کوئی ڈیفینس بھی نہیں کیونکہ اس کے پاس ریڈیو اسٹیشن ہے ہی نہیں. میس کمیونیکیشن میں ویسے تو تہذیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اگر میس قوم میں نہیں ہیں تو تب بھی آپ کوئی ایسی حرکت کریں, لیکن میس قوم میں آ کے جب آپ میسز کے ساتھ آپ کا لنک بننے کو آپ کے پاس ایسا میڈیم آ جائے تو ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ تو میں آپ کو ایک سائڈ بتا رہا ہوں, اس کی دوسری سائڈ پہ بھی تنقید بہت ہے, اس کا ذکر ابھی ہم کریں گے. آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی ہے پریس لاز کی اور میڈیا لاز کی. سو ٹو سے ہم جو ہے میڈیا کے بارے میں بات کریں, وہ مطلب جو پابندیاں ہیں بات کے اوپر, اس کے اوپر کوئی دانشور بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دستور زباں بندی کیسا تیری محفل, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. ایک رائے ان کی یہ بھی ہے کہ یہ پابندی کیسی ہے کہ آپ کریں.
مگر جیسا ہم نے کہا کہ میس کمیونیکیشن میں بات جذبات کے حوالے سے نہیں ہو سکتی. اسٹوڈینٹس آپ اگر میس کام کی تھوڑی سی تاریخ پڑھیں اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس سلسلے میں ان کو اگر آپ کبھی غور سے پڑھیں, انگریزوں کے زمانے میں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو پریس یا آپ سمجھیے کہ میس کمیونیکیشن کا جو کانسیپٹ آیا اس طرح سے ایک فارمل فارم میں, پرنٹ میڈیا ہی تھا, وہ انگریزوں کے زمانے میں آیا. یعنی اس وقت ہمارے بر صغیر میں آزاد ممالک نہیں تھے جب اخبارات آئے, وہ انگریزوں کا زمانہ تھا جب پبلیکیشنز نے تھوڑی سی نمو پائی اور انفیکٹ دی کاز آف پرنٹ میڈیا واز پروموٹڈ. اٹ واز انفارچونیٹلی دی ٹائم آف راج, وی ور اے کالونی اینڈ انفیکٹ the English people were ruling here by force, and there was no democratic sense prevailing at that time, and they have subjugated the people of subcontinent as their slaves. And it's otherwise a controversy. The Democracy were doing these things, but anyways, this is what the history is. The press laws, in fact, were introduced at the time of Raj. راج کو ہم ریفر کرتے ہیں انگریزوں کے زمانے سے, کہ جو سامراج, آپ کو نہیں ہوگا یہ لفظ شاعروں کے نزدیک بڑا پسندیدہ لفظ ہے کہ سامراجی قوتیں, اور یہ بہت لکھا گیا. راج کو ہم ریفر کرتے ہیں اس بات سے جب ہمارے اوپر انگریزوں کی حکومت ہے. انگریزوں نے پریس میڈیا کے معاملے میں کچھ ایسا کیا کہ انہوں نے ایسے لاز بنائے کہ آپ حکومت کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتے. بس آپ نے اپنی جو توپوں کا رخ ہے وہ اور جس طرف مرضی رکھیں, جو وائس رائے ہے, جو انگریزی حکومت ہے, جو کمپنی کی حکومت ہے, جو اس طرح جو ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے, جو ہماری بیوروکریسی ہے, جو ہماری لیجسلیٹو کاؤنسلز ہے, وہ اس کے بارے میں آپ بہت تبصرے نہ کریں, یہ ہمیں چھوڑ دیں. اب باقی آپ جیسے مرضی کریں, اس میں سے کرنے کا. اگر آپ تاریخ پڑھیں, تقریباً کوئی 200 سال تاریخ ہے ہماری جب پرنٹ میڈیا سب کانٹیننٹ سے یہ نکلے. میں خاص طور پہ کہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کی یہ کتاب ہے تاریخ صحافت, اور بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے اور بہت سارے اس میں جو ہے ریفرنسز کوٹ کیے ہوئے. یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کتابیں بہت ایزیلی اویلیبل ہیں اور آپ انہیں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس میں آپ کو اس چیز کا ذکر ملے گا کہ ایک اخبار نے ایک دوسرے اخبار کے بارے میں اسی شہر کے بہت ہی آپ سمجھیے کہ ناپسندیدہ زبان میں لکھنا شروع کر دیا کہ وہ فلاں اخبار کیا ہے, وہ تو اس کا ایسے, وہ ایسی تیسی, اور اس دوسرے یا تیسرے دن یا چوتھے دن جب بھی وہ چھپتا ہوگا وہ اس طرح سے لکھنا شروع کر دیا. اور تحریر کے اندر بہت ہی ذاتیات کے معاملے ایسے آگے کہ جو مہذب لوگ تھے ان کے لیے یہ ایک بڑی عجیب سی بات بن گئی کہ یہ جو چھپی ہوئی چیز ہے جس کو اخبار کہا جا رہا ہے, یہ کوئی گھر میں لانے والی چیز ہے بھی کہ نہیں. اب میس کمیونیکیشن کی بات ہو اور اس طرح کی سوچ سوسائٹی کے اندر ہی ہو تو بہت مشکل کام. مگر انگریزوں کو اس سے غرض نہیں تھی. ان کا یہ کام یہ تھا کہ حکومت کو آپ چھوڑ دیں اور اس میں کریں. آپ دیکھیے کہ 1867 میں in 1867 the English rulers introduced the Registration of Books and Newspaper Act 1867. اب یہ ایکٹ جب بنا, یہ دیکھیں نا قانون ہوتا ہے وہ ایکٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے, آرڈیننس کے حوالے سے جانا جاتا ہے, پیس آف لیجسلیشن ہوتا ہے, آئین کی شک کے حوالے سے جانا جاتا ہے. ابھی آپ لوگ جو قانون باتیں شاید آپ کو تھوڑی سی لگتی ہیں ویسے, دے آر ویری انٹرسٹنگ تھنگس, اس لیے کہ قانون آپ کی زندگی سے متعلق ہے. اور آپ کو کبھی بھول کے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ قانون کی بات ہے, یہ تو کوئی قانون دان یا کوئی لائر سیکھے. یہ آپ لوگوں کی, چونکہ میس کام کی بات ہے تو یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ میس کمیونیکیشن پہ پابندیاں کیوں لگیں, کیا قانون بنتے تھے, پھر اس قانون کے اثرات کیا ہوتے تھے. یہ ساری بڑی ہی از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگس ٹو نوٹس, یہ کیسے سے ہوتا آ رہا ہے. 1867 کی اس پہل جب یہ لگا, اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو اخبار نکل رہے ہیں, ایک تو یہ کہ حکومت سے اجازت لے کے, مطلب میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس پرنٹنگ مشین لگانے کی, اس زمانے میں جیسی بھی تھی بہت ٹھک ٹھک قسم کی مشین ہوتی تھی, جیسا بھی تھا وہ چھاپا خانہ, وہ لگا کے میں اپنا اخبار نکالنا شروع کر دوں, تو ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کی اجازت لیں گے
خاص طور پہ پرنٹنگ مشین کی اجازت انتہائی ضروری تھی، کیونکہ اس سے صرف اخبارات ہی نہیں چھپتے تھے، پیمفلیٹ، پوسٹر، جو وہ انگریزوں کو خطرہ بھی بہت تھا نا کہ کوئی پمفلیٹ چھاپ کے ہمارے خلاف نہ ہو جائے. انہوں نے تو بہت ٹائٹ رکھا ہوا تھا ہر طرح سے. پرنٹنگ مشین پہ ان کی بڑی نظر تھی کہ پرنٹنگ مشین آپ لگائیں گے تو ہم سے پوچھ کے، اگر کوئی پکڑا گیا پرنٹنگ مشین پہ کام کرتے ہوئے بغیر ہماری اجازت کے یا لائسنس کہہ لیں تو پھر اس کی سزا ہوگی. تو یہ انہوں نے قانون بنا کے بر صغیر کے لوگوں کو دے دیا کہ اب آپ وہ کریں. تو اس شکنجے میں کافی لوگ رہے، پھر اور بہت سارے قوانین بنتے گئے، مختلف ادوار میں مختلف چیزیں آتی گئیں. اور 1931 میں انہوں نے کچھ ایمرجنسی پریس پارس کا ایکٹ جو تھا وہ انٹروڈیوس کرا دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ اب پریس کافی پھیل چکا تھا، تو یہ پریس کی بات اسٹوڈنٹ ہم اس لیے کریں کہ پریس سے ہی جو تھی وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئی. یہ جو میس میڈیا، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ پریس کی ہی ایک دوسری فارم ہے، میڈیا کے اندر ہی ایک ڈیولپمنٹ کا ایریا ہے. سو اٹ از ویری نیسسری. ہم یہ دیکھیں گے جب الیکٹرانک میڈیا سے پہلے والا میڈیا تھا تو اس کے بارے میں کس طرح سے اس پہ لاتے تھے، یا ضوابط تھے، یا جیسے بھی آپ اس کو کہہ لیں. 1931 کی تو یہ بات، لیکن اس سے پہلے 1922 میں بھی ایک لا انگریزوں نے اس سے ملتا جلتا بنایا تھا، اسٹیٹ پروٹیکشن کا. انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ جو میڈیا ہے بر صغیر کا، اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں محمد علی جوہر اخبار نکالتے تھے، کامریڈ، بڑے غضب کا اخبار کی. خیر انگریزی تو اس کی بہت ہی ہائی کلاس تھی، لیکن اس کے اندر جو انگریڈینٹ تھے، جیسے کامنٹس تھے، جو ایڈیٹوریل تھے، they were also very remarkable. Comrade edited by محمد علی جوہر، ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں ہماری تحریک کے اور ہمارے جو مسلم حمایتین، ان کا اخبار تھا کامریڈ. اور بھی اس طرح بہت سارے اخبار تھے. تو 1932 میں انہوں نے ایک اس طرح کا بنایا. پھر 1932 میں انہوں نے ایک فارن ریلیشن ایکٹ انٹروڈیوس کرا دیا کہ آپ کچھ ایسی بات بھی نہ لکھیں جس سے ہندوستان کی جو انگریزی حکومت ہے اس کے خارجی تعلقات پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. آپ کچھ ایسا تبصرہ نہ لکھیں کہ ہندوستان کے تعلقات دوسرے ممالک سے کیسے ہیں، کیسے ہونے چاہیے. فارن افیئرس کے بارے میں 1932 کا ایکٹ جو تھا، وہ 1932 میں ہی انہوں نے کرمنل ایکٹ جو تھا وہ تھا کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1932. یہ جو قانون ہوتے ہیں نا، ان کے ٹائٹل کو یاد کرنا اسٹوڈنٹس بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ جب بھی کبھی ریفر کریں کہ ابھی کس قانون کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ آپ اس قانون کی بات کریں. بہت زیادہ نہیں ہے، وہ بھلے سے کوئی 8-10 قوانین ایسے ہیں جو آپ کو ان کو اس کے ٹائٹل کے حوالے سے کہ اس کا ٹائٹل کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ 1898 میں، ابھی ہم تھوڑا سا پھر پیچھے جائیں، تو انہوں نے ایک پوسٹ آفس ایکٹ انٹروڈیوس کروا دیا تھا انگریزوں نے. مطلب یہ تھا کہ جب آپ پوسٹ آفس کے ذریعے بھی اگر آپ کچھ ایسی بات کریں جو میس قوم کے ایریے میں عمل دخل رکھتی ہو تو اس کو بھی چیک کیا جا سکے کہ کہیں آپ ڈاک خانوں کے ذریعے تو کوئی تحریک نہیں چلا رہے. اس میں یہ تھا کہ گورنمنٹ کو اجازت تھی کہ وہ کسی کا خط بھی کھول کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. خیر میں I would not refer this was done by the people who were always calling themselves champions of human rights and democracy. All these black acts were introduced by the Raj, by the English rulers in subcontinent, and there was nothing like a sense of democracy or social order کو کرنے کا. There was nothing like this. They were all very draconian laws. اور ان laws کی وجہ سے یہ ہے کہ جب پریس لاس کی باری آتی ہے تو ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کوئی پابندی والی بات ہونے لگی ہے. یعنی آج بھی اگر کچھ بات ہوتی ہے کسی قانون کی تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار یہ کوئی پابندی لگنے لگی ہے، اب حکومت جو ہے وہ یہ یوں کرنے لگی. اس لیے کہ وی ہیو بین سبجوگیٹڈ ٹو دیز ویری بلیک لاس فار مور دین 100 years. ایک کے بعد ایک، تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد وہ کوئی ایسا لا انٹروڈیوس، جو ہی میڈیا ذرا پروگرس کرتا تھا کوئی نیا لا آ جاتا تھا. آپ دیکھیے کہ کتنے لاز کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ کرنے کا. چلیے ہم آتے ہیں جو پاکستان بننے کے بعد کی بات. جو پاکستان
ایک لا جس کا بہت ذکر رہا 1963 کے پریس اینڈ پبلیکیشن ایکٹ کے بارے میں بہت ذکر ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ایک الگ چیپٹر ایڈ کیا گیا تھا وچ واز ڈیووٹیڈ ٹو دی فریڈم آف پریس. اس لیے کہ پاکستان بننے کے بعد حکومتیں جو تھیں دے ور ویری کانشیس آف دس کہ میڈیا جو ہے اس کی گروتھ ہونی ہے اور میڈیا نے اسٹرینتھ گین کرنی ہے, اور ڈے بائی ڈے اخبارات کی جو سرکولیشن تھی وہ بڑھ رہی تھی, لٹریسی ریٹ بڑھ رہا تھا, لوگوں میں اخبار بینی کا شوق بڑھ رہا تھا. ایک اسٹیج پہ تو بہت بڑھتا گیا. اس کو یہ خیال تھا کہ اس کو تھوڑا بہت ریگولیٹ کرنا, جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ریگولیٹ کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے میس میڈیا کی چیز کو. تو جس ایکٹ کا بہت ذکر رہتا ہے اسٹوڈینٹس, آپ جب ہسٹری پڑھتے ہیں لاز کی, تو جو ایکٹ آپ دیکھتے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ ہوتی رہی دونوں سائڈوں سے, وہ تھا پریس اینڈ پبلیکیشن ایکٹ آف 1963. جو ہمارے یہاں صحافیوں کی تنظیمیں تھیں, جو میڈیا کے لوگ تھے, ان کا یہ تھا کہ اس کو بہت ڈراسٹیکلی چینج کیا جائے اور اس میں جو فریڈم کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ دیا جائے. اور گورنمنٹس کا یہ خیال تھا کہ فریڈم جو ہے وہ جو سوسائٹی ایک اپنی انٹلیکچوئل اسٹرینتھ گین کرتی جائے گی تو ایک فریڈم بھی ملتی جائے گی. ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر لٹریسی ریٹ بہت ہائی نہ ہو اور ابھی لوگ بہت زیادہ واقف نہ ہو, اس لیے وہاں پہ ایسی فریڈم دے دینا جس سے پھر وہی بات حکومت کے نقطہ نظر سے کہ کوئی سوشل ڈس آرڈر کا خطرہ پیدا ہو جائے, وہ مناسب نہیں ہے. یہ ڈبیٹ کافی عرصہ چلتی رہی اور شاید 10 سال جو تھی وہ یہ ڈبیٹ چلتی رہی, اور اس دوران اخبارات جو تھے وہ مختلف مراحل سے بھی گزرے. لیکن چونکہ ہم لوگ آئین کی اور قانون کی اور ضابطوں کی اور پریس میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے, آپ اسٹوڈنٹ خود بھی سوچ سکتے ہیں, آپ میس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں, ایک لمحے کے لیے سوچیے تو آزادی بات کہنے کی, یہ کہاں تک آپ کا ذہن مانتا ہے کہ ہونی چاہیے؟ مطلب اگر دو پوزیشنیں بالکل انتہائی کر لی جائیں, مثلا ایک یہ بات کر لی جائے کہ جی یہ بالکل آزادی ہونی چاہیے, اس کے اوپر تو کوئی پابند, یہ ایک ایکسٹریم پوزیشن. ایک پوزیشن یہ ہے کہ نہیں جی بالکل اس کے اوپر بین ہونا چاہیے, اور آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے پہلے پتا چلے کہ کیا ہے پھر آپ کو کہنا چاہیے. یہ دو ایک بہت ایکسٹریم سچویشنز ہیں, دونوں کناروں پہ آپ کھڑے ہیں. آپ سوچئے آپ کا ذہن ایز اے انڈیویجول کیا کہتا ہے. آپ ماشاءاللہ گرون اپ لوگ ہیں اور آپ سنبھالنا یہ سارا کچھ جو ہے آپ نے, تو آپ ابھی سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا بیلنس کیا ہونا چاہیے. آپ چونکہ میس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں, یو ول بی اے گریجویٹ ان سم ٹائم, ود ان سم ٹائم, اور آپ آگے بھی پڑھنا چاہیں گے, تو آپ کو ابھی سے یہ چیز سوچنی چاہیے ایز این انڈیویجول کہ جب ہم آزادی رائے کی بات کرتے ہیں, پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں, اخبارات کی آزادی, الیکٹرانک میڈیا کی آزادی, ریڈیو اسٹیشنز کی, ٹی وی اسٹیشنز کی آزادی, کیا اس میں کوئی ایلیمنٹ ہونا چاہیے یا کوئی ایکسٹریم نیچر کی ہونی چاہیے؟ ایک جواب تو اسٹوڈنٹ آپ کے ذہن میں از خود بھی آئے گا کہ ایکسٹریم نیچر کی اگر بات کر لی جائے تو وہ بہت نقصان دہ ہے. ادھر وے, یا تو بالکل ہی اس کو ٹائٹ کر دیا جائے یا اس کو بالکل فری چھوڑ دیا جائے. دونوں صورتوں میں یہ معاشرے کے کسی کام کے نہیں. آپ اس کو بالکل فری چھوڑ دیں پھر وہی بات آ رہی, آپ کا اخبار ہے, آپ جس کو جو مرضی کہیں, آپ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ اپنا اخبار نکالیں, آپ اپنا ریڈیو اسٹیشن لگا لیں, آپ اپنا ٹی وی اسٹیشن لگا لیں اور اس پہ جو مرضی کہیں, جو جس طرح آپ کا اختیار ہے آپ کرتے جائیں. کیا یہ صورتحال معاشرے کے باقی لوگوں کو قبول ہے؟ آپ کے اندر سے ایک جواب آئے گا کہ بھئی یہ ایسا تو یہ تو ایک معاشرتی بگاڑ والی بات ہو رہی ہے. ان فیکٹ یو آر ٹرائنگ ٹو in fact doing anything good for the society. You are allowing few people to do anything in the name of press freedom or freedom of expression, so to say. That is not going to do anything good to the society, and it may lead to some sort of anarchy in the society. And there may be people who are in fact fighting to each other, different segments on the basis of languages, on the basis of territorial, on the provincial basis, on the ethnic grounds. People are in fact fighting each other. I mean,
the society will be in a state within some time. So everybody agrees. جو میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا, ویری آنیسٹلی اسپیکنگ, اسٹوڈینٹس کبھی میڈیا کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی ایبسلیوٹ فریڈم چاہیے, بلکہ میڈیا کے جو لوگ ہیں, جو میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں, جنہیں آپ صحافی کہہ لیں, جنہیں آپ رائٹر کہہ لیں, جنہیں آپ ڈائریکٹر کہہ لیں, اور جو مختلف حوالوں سے جو میڈیا کے لوگ ہیں, ایون جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں, کیونکہ دیکھیے ایک کمرشل ادارہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے اس کو سسٹین کرنا چاہیے, نہ کہ وہ کسی وجہ سے ختم ہو جائے. اس کو سسٹین کرے گا تو بہت سارے لوگوں کا ایک روزگار اس سے وابستہ ہے, اور پھر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ایک بہت ہی سویلائزڈ فارم میں پبلک کے سامنے آئے. جس طرح سوسائٹی کے اندر اور بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جو بہت اچھا نام کماتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کوئی ٹرانسپورٹ کا ادارہ ہو سکتا ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آپ کو انرجی پرووائڈ کرنے والا ادارہ ہو, سوسائٹی میں اس کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے کہ بھئی یہ ادارہ بہت اچھا ہے. بعض اوقات کچھ کارخانے ایسے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس جو کچھ چیزیں بناتے ہیں, اور ان کے بارے میں سوسائٹی میں یہ بات جانی جاتی ہے کہ یہ بہت اچھے کارخانے ہیں, ان کے ہاں اتنی فیسلٹیز ہیں, یہ کارخانہ اس کی مینجمنٹ بہت اچھی. تو اسی طرح جو براڈ کاسٹنگ کے لوگ ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں ان کی ایک بڑی عزت ہو, اور سوسائٹی میں وہ کچھ ایسا کام کریں جس سے. تو قوانین کے بارے میں کبھی میڈیا کے لوگوں کی یہ اپروچ نہیں رہی کہ کوئی ایبسلیوٹ فریڈم دے دی جائے. ہم بات کر رہے تھے ایک 1963 کے پریس اینڈ پبلیکیشن ایکٹ کی. اس ٹائٹل کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ پریس اینڈ پبلیکیشن ایکٹ آف 1963. یہ کافی اس کا ذکر رہا کہ اس پہ حکومت کی طرف سے کچھ پابندیاں, کچھ دوسری طرف سے زور و شور, یہ ٹگ آف وار اس میں جاری رہی. خیر جب آئی باری 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی, اس میں تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اسٹوڈینٹس جو کلاس ہے 19 کلاس جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کی, ہمارے ملک کا ایک مشترکہ کانسٹیٹیوشن جس پہ سب لوگوں نے ایگری کیا کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. جو شک ہے وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے. اٹ سیز آرٹیکل کا جو ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن, اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف دا پریس سبجیکٹ ٹو any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof. Friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, and in relation to contempt of court, defamation or incitement to any office. The law gave the freedom of, and unquote here, the law gave the freedom of speech, but with some regulations. دیکھیے یہ ضروری بھی کہ آپ نے قانون بنا کے کہا کہ قانون اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پھر پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کے فارن ریلیشنز, کنٹیمپٹ آف کورٹ نارمل ہے. یہ اس طرح کی آزادی نہیں ہوگی کہ مادر پدر آزادی دے دی ہے جی آئین نے اور وہ ساری کر دی. ویسے یہ قانون بننے سے پہلے میڈیا کے لوگوں کو اور جو لیجسلیٹرز تھے انہوں نے بہت لمبی ڈبیٹس کی, اور اس کو اس طرح سے بنایا گیا کہ وہ جو ایک تھوڑا سا متنازع بات تھی پریس اینڈ پبلیکیشن ایکٹ میں 1963 کے, اس کو کافی حد تک ریزالو کیا گیا کہ اس قانون کو. اچھا اب قانون لفظوں میں تو اسٹوڈنٹس بن جاتا ہے, زیادہ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی قانون کی تشریح کا ٹائم آتا. اب ایک قانون کے تحت فرض کریں کسی کو پکڑا گیا اور کہا گیا جی دیکھیے آپ نے جو یہ بات کی ہے یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, جیسے پبلک آرڈر ہے, مطلب اخبار میں کوئی چیز چھپ گئی, حکومت نے کہا دیکھیے یہ تو آئین میں اب ہے کہ پبلک آرڈر کے سبجیکٹ ٹو پبلک آرڈر آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ بالکل ایکسیپٹیڈ, سبجیکٹ ٹو
پبلک آرڈر. اب آپ نے یہ جو اخبار میں چھاپ دیا ہے اس سے پبلک آرڈر خراب ہو سکتا ہے. اچھا دوسری طرف جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ تو جی ایک سچی بات تھی, اگر سچی بات آپ نہیں لکھ سکے تو پھر فریڈم آف اسپیچ کیا ہوا. اب یہ ایک ایسا گرے ایریا آ جاتا ہے جو آج تک مطلب اگر کئی صدیوں سے یہ لا بن رہے ہیں اور ان کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے, تو اگین یہ ایسا گرے ایریا ہے جس میں دونوں سائڈیں جو ہیں وہ قانون کے تحت, آئین کے تحت جو لگتا ہے جیسے اپنی اپنی بات بالکل صحیح کر رہی ہیں. اب اس کی انٹرپریٹیشن کیسے ہو؟ یہ وہ مراحل ہیں جہاں پہ آ کے جو میس میڈیا کا ایریا ہے وہاں پر لوگ تھوڑا سا ٹچی فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اب ہم پہ ایک ہاتھ سے تو آزادی دی اور دوسرے ہاتھ سے واپس لے لی, اور حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے آزادی تو دے رکھی ہے آپ کو, لیکن آپ بھی تھوڑا احتیاط کیجیے اور آزادی کو اس حد تک نہ لے جائیں جہاں پر وہ آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہو جائے. یہ اسٹوڈینٹس میں آپ کو دونوں سائڈ کی بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یو آر ان پوزیشن ٹو تھنک وچ وے از کریکٹ. صرف ایک سائڈ کی بات نہیں کہ یہ قانون ہے دیٹس آل. آپ یہ دیکھیے کہ جن کے اوپر قانون لگ رہا ہے, چونکہ کیس میس کمیونیکیشن کا ہے, یہ کوئی چند افراد کے بارے میں بات نہیں ہے, کسی آپ کے بارے میں بات نہیں ہے, کوئی محکمہ انہار کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. اٹ از ناٹ اباؤٹ دی فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور اٹ از ناٹ اباؤٹ دی اریگیشن ڈپارٹمنٹ. اٹس ناٹ اے اسمال, you see it is a case of mass communication. If you are making a law, if you are reading a law, if you are putting something in the constitution about the something which is concerning with communication, and that is why it creates a lot of debate because it is concerning everybody. You see, some segments in the society will come in support of the media, and some segments in the society would come in support of what the official or the government stand is. What happens ultimately? The matter goes to the court of law. You have to interpret the law. You say, well, it was the truth, what has been published, and that has been granted in the Constitution in the name of freedom of speech. Whereas the government says that it is subject to public order. Whatever the truth is, okay, fine. But the publication of that piece of truthfulness has created a public law and order situation. You should have avoided this, or you should have given it in such a way that it has not created a problem for the rest of the people in the society. Then the case goes to the court of law for the true interpretation of the law, and then it is obviously it is binding by for all the players who are concerned about the law. Well, anyways, 1973 میں جو تھی یہ والی دے دی گئی کانسٹیٹیوشن میں اسپیچ کا فریڈم دے دیا گیا آپ کو. اس کے بعد جو تھے پھر اور لاز جو تھے وہ بنتے رہے, آہستہ آہستہ بہت ساری چیزوں کا ضرورت رہا. پھر اس کے بعد ہم نے نوٹس کیا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک پریس کاؤنسل, اب جو پریس کاؤنسل کا ذکر تھا وہ یہ تھا کہ کچھ ایسی باڈی بنا لی جائے جس میں کچھ حکومت کے لوگ بھی ہوں اور جس میں میڈیا کے لوگ بھی ہوں اور ہائی کورٹ کے ججز بھی ہوں, اور اگر کچھ ایسے لوگ ایک دو ہیں جو اس معاملے میں ایک آرا رکھتے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ایک پریس کاؤنسل بنانے کا ایک آئیڈیا ہے, اس کے اوپر ابھی بات ہو رہی ہے. ایک ایسی پریس کاؤنسل بنا لی جائے جو ان ساری صورتحال کی انٹرپریٹیشن کرے اور تھوڑی سی حکومت کی بھی مدد کرے کہ وہ میڈیا کو خود ہی پریس کاؤنسل جو ہے وہ ریگولیٹ کر لیا کرے, اور پریس کاؤنسل کے اوپر یہ چھاپ بھی نہ ہو کہ یہ منسٹری آف انفارمیشن کے انڈر ہے یا یہ کسی بھی حوالے سے گورنمنٹ کے انفلوئنس میں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ باڈی, اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. لیکن اسٹوڈینٹس یہ تو یہ ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں لیٹ 90s میں. اب یہ لیٹ 90s کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ لیٹ 90s میں کیا ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا تھوڑا سا اس کی بات ہونی شروع ہو گئی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی الیکٹرانک میڈیا ہونا چاہیے. ایکچولی ارلی 90s میں ہی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اب جو الیکٹرانک میڈیا گرو کر رہا ہے, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اوور دا ایئر پی ٹی وی جو ہے وہ اسٹیٹس کے بڑے انفلوئنس میں ہے, خاص طور پہ جو خبروں کا علاقہ ہے اور جو کرنٹ افیئرس کا معاملہ ہے. ڈرامے ٹھیک ہیں, ریمارکیبل, اور میوزک کے پروگرام سبحان اللہ, یعنی پی ٹی وی کی کنٹریبیوشن کے بارے میں زیادہ میں
کہنے سے وہ کہ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, ایکسیپٹڈ. لیکن خبروں کا جو معاملہ ہے اور جو کرنٹ افیئرس کا معاملہ ہے, اس میں کچھ 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 جسٹس ہوتا نظر نہیں آتا. یہ بڑی لوپ سائڈڈ قسم کی اب خبریں ہوتی ہیں. اب یہ صورتحال کوئی ٹی وی کے جو لوگ تھے ان کے لیے بھی بہت ان کو ایسا نہیں فیل ہوتا تھا. اور ایک جنرل پرسیپشن دیکھیں سوسائٹی میں ایسا جہاں ہر آدمی, چاہے وہ حکومت میں ہو, چاہے ٹیلی ویژن سے منسلک ہو, چاہے سوسائٹی میں ہو, میڈیا کے کسی فارم میں ہو, ایک جنرل پرسیپشن میں کچھ ایسا کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ کچھ زیادہ ہی کنٹرول میں. اچھا بھلے سے ہے نہیں ہے وہ دیٹ از سیپریٹ تھنگ, لیکن ایک جنرل پرسیپشن یہ بن چکا تھا. ہر بندے نے یہ کہنا ہی شروع کر دیا کہ ہاں ایسا یہ ہے, ایسا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے, کچھ ایسی صورتحال بھی ہو. حکومت نے یعنی 90s میں کچھ اس قسم کا فیصلہ حکومتی سطح پہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے, اور الیکٹرانک کی میڈیا میں بھی جس طرح اخبارات کے معاملے میں ہے, سرکاری اخبار بھی رہے اور پرائیویٹ اخبار بھی رہے اور چلتے رہے. فیصلہ ہوا کہ اب الیکٹرانک میڈیا میں بھی سچویشن یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دیں. اگر کوئی چاہے کہ ہم نے اپنا ریڈیو اسٹیشن بنانا ہے یا ہم نے اپنا ٹی وی اسٹیشن بنانا ہے تو آپ بنا لیں, حکومت اجازت دے دے گی, حکومت اس کو ایک لائسنس دے دے گی جس طرح باقی سسٹمز کو ریگولیٹ کر لے گی. تو پھر لیٹ 90s میں یہ باتیں شروع ہو گئی ہونی کہ اب پرائیویٹ سیکٹر کے اتنی اپلیکیشنیں آ چکی ہیں اور اب پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ ٹی وی اسٹیشنز اور ریڈیو اسٹیشنز, ایف ایم اسٹیشنز وغیرہ یہ شروع ہونے والے ہیں. اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے سوچا کہ پھر اس کے لیے الیکٹرانک میڈیا کے لیے یو سی ناؤ وی ہیو کم ٹو براڈ کاسٹنگ کے ایریا میں ہم آ گئے ہیں. لیکن جو ہمارا جو فاؤنڈیشن تھا اسٹوڈینٹس وہ پریس میڈیا سے ہی, کیونکہ ہم نے کہا نا کہ یہ ایک میڈیا کے انٹرنل ایریا ہے, چاہے وہ پریس میڈیا ہے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے. essentially it is a case of mass communication. الیکٹرانک میڈیا اس کا ایک سیگمنٹ ہے. تو اسی طرح کے جو لاز کا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, ایک جو اسپرٹ تھی, اور وہی والی سینس کہ ہر چیز کو کسی حد تک ریگولیٹ ہونا چاہیے. اور جہاں ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ایکسٹریم نہ اس طرف نہ اس طرف, وہ سوسائٹی کو سرو کر ہی نہیں سکتی وہ سچویشن. نہ تو بہت ٹائٹ آپ کر دیں اور نہ ہی آپ اس کو بالکل لیٹ لوز فری فار آل کر دیں. دونوں طرح سے سوسائٹی ہونا پڑے گا. لہذا وہی بات کہ کوئی بین something in between the two extremes of absolute freedom and so much regulated freedom. لہذا سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ کوئی ایک ایسی باڈی اب بنا لینی چاہیے, کیونکہ اب الیکٹرانک میڈیا پرائیویٹ سیکٹر میں, اور پھر صرف وہ پی ٹی وی والا معاملہ نہیں ہوگا, تو ایک ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے بنا لیجیے. شروع میں تو ریگولیٹری اتھارٹی فار میڈیا براڈ کاسٹ آرگنائزیشن ریمبو اس نام سے بنائی گئی, لیکن بہت جلدی اس کا نام ابھی اتنا پبلک نہیں ہوا تھا کہ اس کو چینج کر لیا گیا, اور پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنائی, پیمرا کے نام سے یہ بنائی گئی. اور مارچ 2002 میں اس کو لانچ کر دیا گیا, اس کو اناؤنس کر دیا گیا کہ پیمرا ایک آرگنائزیشن ہے. دیکھیے پیمرا اسٹوڈینٹس ایک بات یاد رہے کہ پیمرا کا وجود کوئی ہوا میں نہیں, یہ کنٹینویشن ہے. جب سے میڈیا, وہ پرنٹ میڈیا 200 سال پہلے سے میس کمیونیکیشن آیا, یہ اس کی ایک کنٹینویشن ہے. پرنٹ میڈیا چونکہ بہت لمبا عرصہ رہا, تو بہت لمبا عرصہ جو قوانین رہے وہ پرنٹ میڈیا کے رہے, پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا, پھر الیکٹرانک میڈیا زیادہ تر اسٹیٹ کے پاس رہا. جب وہ اسٹیٹ کے پاس تھا تو اس کو بہت ریگولیٹ کرنے کے لیے ایسی ضرورت نہیں تھی. پھر جب پرائیویٹ سیکٹر میں اخبارات کی طرح جب الیکٹرانک میڈیا کا ظہور ہونا شروع ہوا, تو there was a need to have some body, some organization which is then regulating the matters pertaining to the electronic media in Pakistan. So PEMRA, Pakistan Electronic Media Regulatory Authority, اس کا وجود جو ہے وہ سامنے آیا. اور
پیمرا کے ساتھ جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ اب آپ نے جو پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑا بہت کیا بلکہ کافی حد تک جو لک آفٹر کرنا ہے وہ پیمرا نہیں کرنا ہے. نئے اسٹیشنز بنانے کے لیے لائسنس اور جو لوگ نئے اسٹیشن بنانا چاہ رہے ہیں ان کو ایویلویٹ کرنا, اس کے بعد جو پروگرامز ہیں ان کو دیکھنا کہ جو پروگرامز بن رہے ہیں وہ ان دی ایریا آف نیوز, ان دی ایریا آف ایجوکیشن, ان دی ایریا آف انٹرٹینمنٹ, کیا وہ جو چیزیں بن رہی ہیں جو پرائیویٹ چینلز کے اوپر آپ بنا رہے ہیں وہ آر دے ان کیپنگ ود دی کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری اینڈ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, جو ہماری جو مورل ویلیوز ہیں کیا دیٹ از ان کیپنگ ود دی اسپرٹ آف دوز ویلیوز, اور ان کی جو سوشل ایکسیپٹینس ہے وہ ایسی کہ کسی قسم کا وہی بات کہ ان کی وجہ سے یعنی ان پروگرامز کی وجہ سے جو پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آپ رن کرتے ہیں ان کی وجہ سے وہ خطرات تو نہیں ہیں جو پہلے آپ کو اسی سے ملتے جلتے اخبارات سے بھی ہوتے تھے کہ کوئی کسی قسم کی ایتھنیسٹی, کوئی کسی قسم کا ریجنلزم, کوئی قسم کی سوشل بائسز جو ہیں آپ ان کو فین تو نہیں کر رہے. انسٹیڈ یو مسٹ بی ورکنگ ٹو ڈیفیوز دوز ٹینشنز اور دوز مس انڈرسٹینڈنگز, اینڈ ان فیکٹ یو آر ہیونگ اے ڈیبیٹ, اے ویری ہیلدی ڈیبیٹ, اے ویری سیولائزڈ ڈیبیٹ امنگ دا پیپل ہو ہیو ڈفرنس آف اوپینین. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ ممکن ہے کہ ریجنل بیسس پہ, یعنی دیکھیے اسٹوڈینٹس یہ ممکن ہے کہ اختلاف ہے لیکن اختلاف کو آپ تھوڑا سا ریگولیٹ بھی تو کر سکتے ہیں. آپ کا مانا کہ آپ کا جو ہے وہ اختلاف ہے لیکن آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی تو کر سکتے ہیں. اور اب یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری آگے. کہنے کو تو تھا کہ جو الیکٹرانک میڈیا کی اجازت دے دی جائے, پرائیویٹ سیکٹر بھی آ جائے, تاکہ وہ جو ایک پی ٹی وی کی جیسے ہم نے کہا کہ ایک کانسیپٹ ہی بن گئی تھی, ایک پرسپشن ہی بن گئی تھی کہ اس کی ہیجیمنی ہے اور اس کو آپ توڑا جائے. اور تو جب پرائیویٹ سیکٹر آیا سامنے تو اس کی ایک ذمہ داری کا عنصر بھی ہے کہ اب وہ کچھ ایسی باتیں کریں انتہائی مہذب انداز میں کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ پہلے اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں ہو رہا تھا, تو انتہائی مہذب طریقے سے وہ ان سارے ایشوز کے اوپر بات کریں جو وہ سمجھتے تھے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, بات سوسائٹی میں ہونی چاہیے, اور الیکٹرانک جو سرکاری میڈیا وہ نہیں کر پاتا. اب اجازت ہے لیکن اس کو کچھ ریگولیٹ تو کرنا ہے, یہ فری فار آل تو بالکل بھی نہیں دیا جا سکتا. تو پیمرا کے معاملات میں یہ چیز ہے کہ اس کو انشور کریں کہ وہ چیز جو ہے اس میں وہ کرنے کی. دوسرا یہ کہ اس چیز کو انلارج کریں کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس میڈیا کے اوپر بات کرنے کی جو چوائس ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, نمبر ون. سیکنڈلی الیکٹرانک میڈیا یہ شعور پیدا کرے لوگوں میں کہ جو اتھارٹی ہے, ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی جو ہے, جو گورنمنٹ کا پلان ہے کہ گراس روٹ لیول تک ہونی چاہیے, وہ ان کے پاس ہو. جو پیمرا کے ذمہ کام آیا وہ یہ تھا کہ وہ اس چیز کو انشور کرے کہ انفارمیشن کے حوالے سے, دیکھیے انفارمیشن کی کتنی امپورٹنس ہے اور میڈیا کی اس لحاظ سے کتنی ذمہ داری اور امپورٹنس دونوں طرح سے ہے کہ میڈیا از خود اس بات کو انشور کرے کہ دی پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی اینڈ گڈ گورننس یہ عوام کے حوالے سے ایک پبلک پوائنٹ آف ویو سے, میسج پوائنٹ آف ویو سے اس کو پروموٹ کرے, لوگوں کے اندر از خود یہ احساس پیدا ہو. مختلف جو محکمے ہیں اور جو مختلف اس قسم کی چیزیں ہیں ان کو لوگوں کے اندر اتنا شعور ہو کہ لوگوں کو پتا ہو کہ آئین میں ان کو کیا رائٹس دیے گئے ہیں اور کوئی محکمہ جو ہے ان کے اس رائٹ کو اوور اسٹیپ نہیں کر رہا, ان کے رائٹس کو they are not taken away. In fact, people are made aware how to get their rights. In fact, if they have the information, and to have this information is one task of the private sector electronic media to make people aware. I mean, these are the areas where the private sector people were having their voice heard, that the public control media was not doing it. Now it is now on the private sector electronic media to come forward and prove that they have this area to be talked about, and the integrity of the country is ensured, that it is through the process of dialogue and it is through the process of talking to each other at different forums
and talking whatever you want to say, you want to air your feelings, a platform is now available, and how that is in fact working towards the integration of the society and the state and the country. Well, this is, I think the private sector media is sensible enough and they are qualified enough. And I have, personally, I have the fullest trust on this private sector media. I can say myself, if you know my background as it was done in introduction, I myself belong to private sector media. And since I know the people there, I fully believe they're very sensible people. And at no stage they would be working against that spirit of the Constitution, which says that keeping the country in that form, where it's very well integrated and diffusing the tensions here and there, and all those biases which can be overcome through the process of dialogue. Private sector media is quite equipped intellectually, and I think otherwise as well, technically. They can accomplish this task. So far, students, about these regulations and these laws and all those things, you are supposed to be knowing all these things if you are a media student. If you are a student of mass comm, it's very interesting to know a bit of a law. What law is regulating us? Everybody should know different laws. If you are having a property, you need to, in fact, to know little law. If you are having a karkhana, if you have a factory, if you have your own industry, you are supposed to be knowing a little bit of a law. If you are in a financial institute, you again need to know a bit of a law. What law is governing this area? Likewise, if you are a student of media, and if you are a media man, all the more, you are supposed to be knowing what these laws are which are governing your working. That helps. The spirit of these laws, all the more. That also helps. And with this, students, we come to a point where we will be, in fact, going through one or two more terms. And what it was last, we were talking something very interesting. Overboard. Well, there are different terms as well. Overboard means the program which is running over, in the sense of time, not finishing on time. And we were talking about padding, in fact, putting some more material into a news story, relevant material. And now, today, is part-time. You are familiar with the term part-time otherwise. Like if you're working part-time at some organizations, juz vakti, dung to pow, some people would say. All right, juz vakti. And you have just passed some time, part-time. But in the sense of broadcasting, when we talk about the part-time stations or part-time broadcasting, we means those stations which have been authorized to broadcast only at the given time. For instance, you have said these 4 stations are authorized to relay our programs from 4 to 6. So you will say these stations are part-time stations. In this sense, we are using, these stations are part-time stations for running certain programs. And a very, very well-known term to almost all the mass comm students and the general public is playback. Playback is an action, which means whatever you have recorded, you can see it immediately. This facility is given in the recording machines. Whatever you have recorded in the sense of sound or in the sense of images, movie. In both ways, machines give you this facility that if you have recorded something, you can play it back for scores of purposes. For the purposes of watching it again, for the purposes of editing, for the purposes of changing it, or for so many purposes, you can play back. When someone says playback, you should understand. This means
And these facilities available in mostly the gadgets, you also use these handycams or all those areas which you frequently use, I understand. The purpose is you immediately go through and see what if something is wrong has been recorded in sense of voice or movie, and you can immediately get it corrected. So this much, students, for this session. In next session, next topic, be fresh like always, and we will be talking more on the different topics. Till then, it's Khuda Hafiz.